बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्लीज़ मेरे साथ ऐसा जुल्म मत करो, मैं जीते जी मर जाऊंगी। वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन अब उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। अफ़ान दरवाजे को कुंडी लगाकर वहाँ से जा चुका था और वो दुल्हन के रूप में खुद के साथ हुए इस हादसे पर आंसू बहा रही थी। आज उसकी शादी थी। पहले तो वो शादी पर राज़ी ही ना थी, लेकिन बहन और माँ के समझाने पर वो समझ गई थी कि माँ बाप की खुशी में खुश होना ही असल खुशी है। उसने मोहब्बत को एक कोने में दफनाकर बाबा के दोस्त के बेटे से आए रिश्ते पर शादी के लिए नेक और सच्चे दिल से रजामंदी दे दी। बारात आ चुकी थी और वो भी पार्लर से तैयार होकर आ गई थी। वो इस कदर खूबसूरत लग रही थी कि जो आंखें उसे नज़र उठाकर देखती तो वो कुछ लम्हे के लिए वहीं सी ठहर जाती। वो फूलों में बहार जैसी लग रही थी। उसका हुस्न चांद को भी मान दे रहा था। निकाह का वक्त हुआ तो मौलवी साहब ने निकाह पढ़ाना शुरू कर दिया। सब रिवायती लड़कियों की तरह निकाह के वक्त अलीशा का दिल भी किसी सूखे पत्ते की तरह लरज रहा था। मौलवी साहब ने कबूल है बोलने के लिए कहा तो वो कुछ लम्हे खामोश रही। मौलवी साहब ने दोबारा अपने सारे फितरे दोहराए तो फिर भी वो कुछ ना बोली। फिर उसके बाप ने बेटी की हालत देखकर अपना शफकत वाला हाथ उसके सर पर रखा तो उसे भी सहारा मिलते ही उसने 3 बार कबूल है का इकरार कर दिया। हर तरफ मुबारक है की पुकार गूंज उठी। उसकी शादी पर उसके घर वाले बहुत खुश थे। अलीशा के घर वालों की रिवायत थी कि लड़की को स्टेज पर ना बैठाएं। सालिया दूध पिलाई की रस्म करने उसे अकेला छोड़कर स्टेज पर चली गई। कुछ ही लम्हे गुजरे थे कि अफ़ान को वहां देखकर वो धक सी रह गई थी। एकदम पुरानी मोहब्बत का जख्म हरा हुआ। लेकिन देखते ही देखते अफ़ान ने उसके मुंह पर सफ़ेद रुमाल रखा और वो होशो हवास से बेगाना हो गई। उसे जब होश आया तो वो एक अंधेरे कमरे में थी। वो अभी सारी सूरत हाल समझने की कोशिश ही कर रही थी कि अफ़ान वहाँ आया और उससे मुखातिब होकर बोला कि आज इसकी बहन को सुकून मिलेगा। अफ़ान की बात सुनकर अलीशा कुछ लम्हे के लिए देखती रह गई। क्या सिर्फ बदले के लिए उसके हाथों इतना अरसा कठपुतली बनी रही? उसने रोते हुए अफ़ान के आगे हाथ जोड़े कि मेरे बाप की इज्जत का जनाजा निकल जाएगा, मुझे जाने दें। लेकिन अफ़ान उसे एक थप्पड़ मारकर वहाँ से चला गया। वो उसका इस कदर बदला हुआ लहजा देखकर दिल ही दिल में महसूस करती रह गई। अगले दिन सुबह होते ही अफ़ान ने उसे गाड़ी में बिठाया। वो किसी रोबोट की तरह चुपचाप बैठ गई और उसके ससुराल की तरफ गाड़ी मोड़ दी। अफ़ान ने रात जो उसकी इज्जत, एतबार और मोहब्बत की धज्जियाँ उड़ाई थी, वो बिल्कुल पत्थर की सी हो चुकी थी। उसके अंदर यूं जज्बा जैसे ख़त्म हो चुका था। वो अपने नसीब की इस कदर स्याही पर बिल्कुल चुप हो गई थी। उसे यूं लग रहा था जैसे जिंदगी खत्म हो गई है। कल जो उसकी खूबसूरती फूलों में बहार जैसी थी, आज वो इस कदर मुरझा चुकी थी कि एक ऐसी लुटी हुई औरत मालूम होती थी जिसका घर बार सब लुट गया हो और उसके पास कुछ भी न बचा हो। हाँ, सब कुछ ही तो लुट चुका था उसका। कुछ भी तो न बचा था उसके पास अब। एक औरत की इज्जत ही तो औरत की कुल जहां होती है। जब वही ना रही तो कुछ भी ना रहा। तभी उसे अफ़ान की आवाज़ सुनाई दी। उसे उस वक्त अफ़ान की आवाज़ से भी वहशत हो रही थी। हाय, मेरी बहुत तमन्ना थी तुम्हारे बाप को इस तकलीफ़ में देखने की, जो 2 साल पहले मेरे बाप ने झेली थी। वो रास्ते में ही ये सब बोल रहा था। वो कहने लगा कि इसीलिए तो मैंने सारे सीन की वीडियो बनाने के लिए वहाँ अपने बंदे छोड़े थे। क्या तुम देखना चाहोगी? अफ़ान मोबाइल खोलते हुए आगे करने लगा तो अलीशा ने एक झटके से गुस्से में उसका मोबाइल नीचे फेंक दिया था। रस्सी जल गई लेकिन बल ना गया। अफ़ान अपना मोबाइल उठाते हुए एक निगाह उस पर डालते हुए बोला और फिर दोबारा अपने लफ्ज़ों की हद दिखाने लगा। गुमशुदगी, बल्कि गुमशुदगी नहीं, तुम्हारे घर से अपने आशिक के साथ भागने पर जो तुम्हारे ससुराल वालों ने थू थू की और जो तुम्हारे घर वालों की हालत थी, आहा, मुझे तो दिली सुकून मिला। वो बातें बनाकर न जाने और क्या क्या कह रहा था। अलीशा को तो अपना दिमाग ख़त्म होता महसूस हो रहा था। उसे यूं लग रहा था जैसे वो मज़ीद कुछ भी समझने की, कुछ भी सोचने की सलाहियत को खो चुकी है। एक झटके से गाड़ी रुकी तो उसके सामने एक 2 मंजिला बहुत खूबसूरत तैयार हुआ घर था। उसे याद आया कि ये तो उसके बाबा के दोस्त और उसके शौहर का घर है। बेहद खूबसूरत दिलकश लाइटों से सजा हुआ था, जो कि अब सन्नाटे में पसरा हुआ था।
عفان نے گاڑی کا دروازہ کھول دیا اور اس کا بازو پکڑ کر اسے ایک جھٹکے سے باہر نکالا۔ اب وہ عفان کے رویے پر حیران نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ کل سے جو اس نے علیشا کے ساتھ جو کیا تھا وہ اس کو قبر میں پہنچانے کے لیے کافی تھا۔ وہ اس اذیت کو سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ عفان اسے وہاں کھڑا کر کے ایک نفرت بھری نگاہ اس پر ڈال کر طنزیہ مسکراہٹ سے اپنی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے تیز رفتار سے گاڑی بھگا کر لے گیا۔ صبح صبح سنسان سڑک پر گھر کے سامنے وہ تنہا کھڑی صورتحال کو وہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ نہ جانے اندر جا کر اس کے ساتھ کیسا سلوک ہوگا۔ وہ اب خوفزدہ ہو رہی تھی کہ اندر جا کر کیا ہوگا، لیکن وہاں سڑک پر وہ ایسے حلیے میں بھی کھڑی نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ ہمت کرتے ہوئے قدم اٹھاتی ہوئی دروازے کی جانب بڑھی۔ وہاں وہ پچھلے کئی سالوں سے آ رہی تھی، اسی لیے وہ اس گھر کے ہر کونے سے اچھے سے واقف تھی۔ جیسے ہی اس نے بیل بجائی تو اندر سے ایک آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، جو پوچھ رہے تھے کہ کون ہے۔ وہ اس آواز کو اچھے سے جانتی تھی۔ آنٹی سعدیہ کا اس سے بہت لگاؤ تھا۔ شاید وہ شروع سے ہی اسے اپنی بہو بنانا چاہتی تھی۔ کافی دیر بعد بھی جب وہ نہ بولی تو دروازہ کھلا تو آنٹی سعدیہ اسے ایسے حلیے میں سامنے کھڑا دیکھ کر حیران رہ گئی۔ کافی لمحے تو وہ کچھ نہ بولی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی، سعد جو باہر جانے والا تھا سامنے علیشا کو کھڑا دیکھ کر وہ بھی شاکڈ ہو گیا۔ علیشا نے آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا کہ شاید اسے ترس آ جائے، لیکن وہ ماں سے سخت لہجے میں مخاطب ہوا اور کہنے لگا کہ اسے گھر میں ایک قدم بھی رکھنے نہ دیا جائے۔ آنٹی سعدیہ کو نہ جانے اس پر ترس آیا یا وہ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہوئی، اپنے بیٹے سے مخاطب ہوئی کہ اس کو صفائی تو دینے دو۔ کیا آخر اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا ہے یا وہ کہاں تھی؟ لیکن ماں کی بات سمجھنے کے بجائے وہ غصے سے ماں کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اگر آپ نے اسے گھر میں بھی داخل کیا تو میں اس گھر میں نہیں آؤں گا، جس نے نکاح کے 2 بول پڑھانے پر ہی میری عزت کا جنازہ نکال دیا۔ میں اس کو اپنے گھر میں بلا کر اس سے یہ تفصیل پوچھوں کہ یہ ساری رات کہاں گزار کر آئی ہے؟ وہ بس بولتا ہی جا رہا تھا۔ سب مہمان اپنے اپنے گھر جا چکے تھے۔ اس نے ولیمے کا بھی سارا انتظام کینسل کر دیا تھا۔ اب اس کے اور اس کی ماں کے علاوہ گھر میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ علیشا رو رو کر اتنا تھک چکی تھی کہ اب اس کے آنسو بھی نہیں نکل رہے تھے۔ وہ بس سپاٹ چہرے سے کھڑی دیواروں کو گھور رہی تھی جب اسے دوبارہ سعد کی آواز سنائی دی کہ اب یہاں سے جاؤ گی یا دھکوں کی ضرورت ہے۔ وہ پتھر دل بنا ہوا اس کو مزید دکھ دے گیا، مگر اس سے پہلے وہ واقعی اسے اور رسوا کرتا، وہ خود ہی اپنا لہنگا اٹھا کر وہاں سے واپس مڑ گئی۔ اس کا گھر بھی کچھ ہی دوری پر تھا۔ اگر وہ پیدل جاتی تو آدھے گھنٹے میں پہنچ جاتی، لیکن وہ جانتی تھی کہ اگر وہ اپنے گھر گئی تو اس کے گھر والوں نے اسے بنا قصور کے ہی زندہ دفن کر دینا تھا۔ قسمت نے اس قدر تاریکی لکھ دی تھی کہ اب اگر وہ لاکھ صفائیاں بھی دیتی تو کسی نے نہیں سننی تھی۔ وہ لرزتے دل کے ساتھ گھر کی طرف ہی چل دی۔ صبح کا وقت ہونے کی وجہ سے وہاں پر کوئی اکا دکا انسان ہی نظر آ رہا تھا۔ ننگے پاؤں سڑک پر کافی دور چلنے کی وجہ سے اب اس کے پاؤں بھی دکھنے لگ گئے تھے، لیکن وہ نہیں رکی۔ گھر کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے اپنی ساری ہمت جمع کی اور بیل بجائی۔ کافی دیر بعد دروازہ کھلا تو سامنے ملازمہ کو دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی، لیکن ملازمہ اسے گھر کے سامنے دیکھ کر حیرت زدہ ہونے کے ساتھ ساتھ بے خانگی بھی دکھا رہی تھی۔ اپنا لہنگا اٹھائے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ ابھی اس نے چند قدم ہی طے کیے تھے کہ اس کی ماں کی نظر اس پر پڑ گئی۔ نہ جانے کب کے رکے بےتاب آنسو آنکھوں سے بہنے لگے اور وہ بھاگ کر ماں کے گلے لگ گئی۔ ماں بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر دھک سی رہ گئی۔ علیشا ہچکیوں سے اونچی آواز میں رو رہی تھی۔ اس کی آواز سن کر اس کے بھائی بہن اور اس کا باپ سب کمرے سے باہر نکل آئے تھے، لیکن اسے سامنے دیکھ کر ان سب کا بس نہ چلا کہ وہ اس کا قتل ہی کر دیتے۔ کل ساری دنیا کے سامنے جو ان سب کو ذلیل کیا اور کہیں منہ دکھانے کے قابل نہ چھوڑا، آج ان کے گھر میں کھڑی تھی۔ وہ آپے سے باہر ہو گئے اور بھول گئے کہ وہ ان کی سگی اولاد ہے۔ انہوں نے ایک جھٹکے سے اسے ماں سے الگ کیا اور اس کا بازو پکڑ کر دروازے کی جانب بڑھ گئے۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی اس گھر میں اپنے منحوس قدم رکھنے کی؟ علیشا ان کا ایسا روپ دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ پلیز بابا میری بات سنیں، اس نے روتے ہوئے اپنے بابا کو سمجھانا چاہا۔ اس کے بابا نے اسے دروازے کے باہر روکا اور اس پر ایک نفرت بھری نگاہ ڈال کر بولا
کہ آج کے بعد ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں، وہ ان کے لیے مر چکی ہے، اسی لیے بہتر ہے کہ وہ دوبارہ انہیں اپنی شکل بھی نہ دکھائے۔ لیکن وہ علیشا کی کوئی بات سنے بغیر اسے گھسیٹ رہے تھے۔ وہ روتی بلکتی رہی، لیکن اس کے باپ نے اسے باہر دھکا دے کر دروازہ بند کر دیا۔ اس کی ماں اور بہن تڑپ تڑپ جا رہی تھی کہ نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، لیکن ان کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ علیشا کے باپ کو روکتی۔ علیشا کا دل اذیت سے پھٹا جا رہا تھا۔ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ وہ اپنے گھر کے باہر ہی ایسے بیٹھ گئی۔ اب جائے بھی تو کہاں جائے؟ اسے سب راستے بند دکھائی دے رہے تھے۔ وہ سر گھٹنوں میں دیے بیٹھی تھی، تبھی اسے اپنے پاس قدموں کی آہٹ سنائی دی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے اس کی عزیز جان دوست رابعہ کھڑی تھی، جو اسے انتہائی دکھ سے دیکھ رہی تھی۔ وہ بغیر کچھ کہے اسے اٹھا کر اپنے گھر لے گئی۔ اس کو اپنے کپڑے دیے کہ چینج کر لے، کھانا کھلایا تو پھر علیشا نے اسے ساری کہانی سنائی۔ چہرہ اس قدر سپاٹ تھا کہ رابعہ کو خوف محسوس ہو رہا تھا۔ رابعہ بھی اس کے دکھ میں شدید دکھی تھی، لیکن رابعہ کی ماں بھی علیشا کا وجود زیادہ دیر برداشت نہ کر سکی اور رابعہ سے دو ٹوک لہجے میں اسے وہاں سے بھیجنے کا کہا، وہ جس کے صدقے واری جاتی تھی۔ علیشا کا دل کرتا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ علیشا نے رابعہ کا گاؤن پہنا۔ رابعہ بہت روئی کہ اپنی اتنی عزیز دوست کے لیے کچھ بھی نہ کر سکتی، لیکن علیشا نے اسے تسلی دی کہ وہ ٹھیک ہے اور اللہ کا نام لے کر وہ وہاں سے آ گئی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب اسے کیا کرنا ہے۔ وہ برقع پہنے اور نقاب لیے اپنے شوہر کے گھر آ گئی اور ایک ضرورت مند بن کر ان کو ان کے گھر ملازمہ رہنے کو کہا۔ اس کی ساس نے ترس کھا کر اسے اپنے یہاں ملازمہ رکھ لیا۔ اس نے دل ہی دل میں شکر کیا کہ انہوں نے اسے پہچانا نہیں۔ اس نے شرط رکھی کہ وہ ایسے ہی نقاب میں رہے گی، تو اس کی ساس کو کوئی اعتراض نہ ہوا۔ اس طرح وہ نقاب میں رہ کر ایک ملازمہ کی حیثیت سے گھر کے سارے کام کرتی۔ اس کی ساس نے اسے رہنے کے لیے ایک الگ کمرہ دیا۔ علیشا نے انہیں اپنے بارے میں کچھ نہ بتایا کہ وہ شادی شدہ ہے یا کیا ہے، اور نہ ہی انہوں نے کریدا، کیونکہ وہ بہت زیادہ ان سے ملی جلی نہ تھی، اسی لیے ان دونوں ماں بیٹے نے اسے پہچانا نہیں۔ اسے وہاں کام کرتے 1 ماہ ہو گیا تھا کہ اچانک اس کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ اس سے کام نہ ہوتا، وہ سست رہتی اور سارا دن تھکی تھکی سی رہتی۔ اپنی طبیعت کے پیش نظر وہ ڈاکٹر کے پاس گئی، تو جو ڈاکٹر نے بتایا وہ سن کر اس کے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ وہ تو امید سے تھی، اسے لگا اب تو اس کی زندگی ہی ختم ہو گئی ہے۔ اس کا دل کیا کہ عفان اس کے سامنے ہو تو وہ اس کا قتل کر دے، کیونکہ اس نے اس کی ساری زندگی برباد کر دی تھی۔ اس کے بچے کو زمانے میں کون قبول کرتا؟ جیسے جیسے وہ سوچ رہی تھی اس کا دماغ پھٹا جا رہا تھا۔ کافی دن تو وہ اسی طرح پریشان رہی، پھر اس نے سارا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا۔ وہ اس بچے کے بارے میں سوچتی تو جینے کی ایک امنگ آتی۔ وہ سوچتی کہ وہ اسے لے کر یہاں سے بہت دور چلی جائے گی، جہاں اس کی حقیقت کسی کو معلوم نہ ہوگی۔ کم از کم اس کے پاس سہارا تو ہوگا۔ اس طرح اسے 3-4 مہینے گزر گئے تھے کہ اس کی سانس کی طبیعت بہت خراب رہنے لگی تھی، اسی لیے وہ ہر وقت کمرے میں ہی رہتی اور ساتھ سے بھی اس کا بہت کم سامنا ہوتا۔ شام کو وہ آتا تو وہ سارا کام نمٹا کر اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ گرمیوں کے دن چل رہے تھے کہ وہ سارا کام نمٹا کر اپنے کمرے میں چلی گئی تو اس نے نقاب اتار دیا۔ وہ مکمل پسینے میں سرابور تھی، اسی لیے دروازہ لاک کرنا بھول گئی۔ اسے عادت تھی کہ اندھیرے سے ڈرنے کی وجہ سے وہ لائٹ جلا کر سوتی تھی۔ ابھی اسے سوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اس کا دروازہ کھلا اور سعد، جو اسے اپنی ماں کی طبیعت کا بتانے آیا تھا، سامنے اپنی منکوہا کو دیکھ کر دھک سے رہ گیا۔ کافی دیر تک تو وہ اپنی جگہ سے ہل ہی نہ سکا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ بھی اٹھ بیٹھی اور اپنی اصلیت کھلنے پر اس کا رنگ بھی اڑ گیا تھا۔ سعد اسے کچھ کہے بغیر وہاں سے واپس آ گیا اور وہ ٹینشن میں مبتلا ہو گئی کہ نہ جانے اب کیا ہوگا۔ کافی دیر وہ انتظار کرتی رہی، پھر اپنا گاؤن اور نقاب لیے باہر آ گئی اور سانس کے کمرے میں دیکھا، لیکن اس کی سانس وہاں موجود نہ تھی اور سعد بھی گھر پر نہیں تھا، یعنی وہ اس کی سانس کو لے کر اسپتال گیا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی اور ان کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ کافی دیر بعد باہر سے ایمبولنس کی آواز آئی تو وہ نقاب میں ہی دھڑکتے دل کے ساتھ گئی، تو سانس کو سفید کفن میں لپٹا ہوا دیکھ کر وہ دنگ رہ گئی۔
साद اس کو نقاب میں دیکھتا لیکن ماں کی وجہ سے نظریں پھیر لیتا۔ 3 دن یوں ہی گزر گئے، سب مہمان اپنے اپنے گھر چلے گئے تو گھر میں صرف سعد اور وہ رہ گئے۔ اب اس کا دل زور سے کانپا تھا کہ نہ جانے سعد کب اسے گھر سے نکال دے۔ وہ کچن میں نقاب میں کھڑی کھانا بنا رہی تھی جب سعد اس کے پاس آیا اور اس سے مخاطب کر کے بولا کہ اب مجھے تمہاری حقیقت معلوم ہو گئی ہے، اب تو تم نقاب کا ڈھونگ نہ رچاؤ، اور آگے بڑھ کر ایک جھٹکے سے اس کا نقاب کھینچ لیا۔ علیشہ بغیر کسی گناہ کے مجرموں کی طرح شرمندگی سے گردن جھکائے کھڑی تھی۔ کافی دیر تک جب سعد اسے نفرت بھری نظروں سے یوں ہی گھورتا رہا تو وہ ہمت کر کے بولی، پلیز مجھے بولنے کا ایک موقع تو دے۔ نہ جانے سعد اس قدر رحم دل کیسے ہو گیا کہ اس نے کہا کہ بتاؤ کیا بتانا چاہتی ہو۔ علیشہ جلدی سے بولی کہ میرے بابا لوگ 2 بھائی ہیں، میرے دادا دادی نے دونوں کے نام برابر زمین لکھوائی تھی، لیکن تایا کی نیت میں کھوٹ آیا تو انہوں نے بے ایمانی سے ہمارا آدھا حصہ بھی اپنے نام کروا لیا، لیکن میرے بابا اس بات سے لا علم تھے۔ میرے بڑے بھائی اور تایا کی بیٹی کی پسند کی منگنی ہوئی تھی، ان کی شادی کی تیاریاں چل رہی تھی کہ انہی دنوں میرے بابا کو تایا کی اصلیت معلوم ہو گئی۔ بابا بہت دکھی ہوئے، انہوں نے تایا سے پوچھا تو وہ صاف مکر گئے۔ بابا کو تایا کی بے ایمانی اور جھوٹ نے بہت دکھی کیا، لیکن تایا اپنا گناہ ماننے کے بجائے الٹا میرے بابا پر ہی بے ایمانی کا الزام لگانے لگے۔ بابا نے بھی غصے میں آ کر منگنی توڑ دی، لیکن بابا کا غصہ وقتی تھا۔ انہوں نے بعد میں تایا سے شادی کا کہا تو تایا نے جواب دیا کہ وہ اپنی بیٹی کو جان سے مار دیں گے لیکن میرے بھائی کے ساتھ اس کی شادی نہیں کریں گے۔ ان کی ایسی بات پر بابا بے قصور ہوتے ہوئے بھی بہت دکھی ہوئے، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ وہ زیادہ دیر یہ صدمہ برداشت نہ کر سکی اور اس نے زہر کی گولیاں کھا لی۔ ٹائم پر اسپتال نہ پہنچنے پر اس کی راستے میں ہی موت ہو گئی، اور وہ یہ سب بتاتے ہوئے مسلسل رو رہی تھی۔ اس کے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ سعد بہت غور سے اس کی گفتگو سن رہا تھا۔ وہ پھر بولنا شروع ہوئی، میری کزن کی وفات پر ہم سب بہت دکھی ہوئے۔ میرے بھائی کی حالت بھی بہت بری تھی۔ ہم لوگ تایا کے گھر گئے تو تایا اور تائی نے ان کی بیٹی کی موت کا ذمہ دار ہمیں ٹھہراتے ہوئے میرے بابا کو اپنی بیٹی کا قاتل کہا اور ہماری اتنی بے عزتی کری کہ ہمیں گھر سے باہر نکال دیا۔ محلے والوں کے سامنے ہماری کوئی عزت نہ رہی اور سب میری کزن کی موت کا ذمہ دار ہمیں ٹھہرانے لگے۔ 2-3 مہینے گزر گئے، حالات نارمل ہو گئے، لیکن ہمارے تایا کے ساتھ ہمارے تعلقات میں بہتری نہ آئی۔ ایک دن تایا کے بیٹے عفان کی طرف سے میسیج آئے جس میں اس نے ظاہر کیا کہ وہ اپنے ماں باپ کے رویے پر بے حد شرمندہ ہے اور معافی بھی مانگ رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی ٹکراؤ کم ہی ہوتا تھا۔ اس کی باتوں پر وہ مجھے بے قصور لگا اور میں نے اس کی بات پر یقین کر لیا۔ اسی طرح اب وہ مجھے روز کسی نہ کسی بہانے سے میسیج کرتا اور میں بھی جواب دیتی رہتی۔ آہستہ آہستہ اس نے مجھ سے محبت کے دعوے شروع کر دیے اور مجھ سے ملنا جلنا شروع کر دیا۔ میرے گھر والوں کو اس بات کی خبر ہو گئی اور انہوں نے مجھے روکا۔ میرے بابا تو غصے میں آ گئے۔ میں نے عفان سے شادی کی ضد پکڑ لی لیکن کوئی بھی نہ مانا۔ میری بہن مجھے بہت سمجھاتی کہ اس کے گھر والے کسی صورت مجھے قبول نہیں کریں گے۔ میرا بھائی اس معاملے میں کچھ نہ بولا۔ اپنے باپ کی عزت، ماں کے آنسو اور بہن کے سمجھانے کا آخر مجھ پر اثر ہو ہی گیا اور مجھ پر سے عفان کی محبت کا جنون اتر گیا۔ عفان بہت تڑپا کہ ایسا نہیں کرو۔ میں اتنی پاگل، مجھے یہی لگتا رہا کہ وہ میری محبت میں تڑپ رہا ہے، لیکن وہ تو بدلے کی آنکھ میں تڑپ رہا تھا اور مجھ سے شادی کر کے وہ پل پل میرے ماں باپ کو تڑپانا چاہتا تھا۔ پھر میں نے آپ سے شادی کی رضامندی دے دی تو میرا آپ سے نکاح ہو گیا۔ اگر مجھے بھاگنا ہی ہوتا تو میں نکاح بھی نہ کرتی سعد۔ وہ روتے ہوئے تڑپ کر بولی اور پھر بتانے لگی، عفان نے کچھ بندے جاسوسی کے لیے چھوڑے ہوئے تھے۔ نکاح اور ریفریشمنٹ کے بعد جب دودھ پلائی کی رسم شروع ہوئی تو سب لڑکیاں مجھے اکیلا چھوڑ کر وہاں سے چلی گئیں۔ تبھی کھڑکی سے عفان آیا۔ اس سے پہلے کہ میں صورتحال سمجھتی اس نے میرے منہ پر سفید رومال رکھا اور میں ہوش و آواز کھو گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں ایک اندھیرے کمرے میں تھی۔ پھر اس کے بعد جو ہوا وہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ایک اذیت نے اسے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ عفان کی اصلیت نے مجھے اتنا نہ توڑا جتنا آپ کے اور میرے بابا کے رویے نے مجھے توڑا۔
میرے ماں باپ بھی اس قدر بے اعتبار ہو گئے کہ انہوں نے میری ایک نہ سنی اور مجھے گھر سے نکال دیا۔ پھر میرے پاس اور کوئی راستہ نہ بچا تو میں آپ کے گھر میں ایک آخری امید لے کر آئی، لیکن یہاں بھی کچھ عرصے کام کرنے کے بعد ایک قیامت میری منتظر تھی۔ وہ سر جھکائے بولی تو سعد نے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا، تو وہ آہستہ سے بولی کہ وہ عفان کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ اس کی بات پر سعد کا ہاتھ ڈھیلا ہو کر پہلو میں گر گیا۔ علیشہ گردن جھکائے کھڑی تھی جب اسے اپنے کندھے پر دباؤ محسوس ہوا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو سعد نے اسے حوصلہ دینے والے انداز میں کہا، میں تمہیں ایسی حالت میں قبول کرتا ہوں۔ اس کی بات پر علیشہ کو گویا کسی نے نئی زندگی بخش دی ہو۔ وہ بے یقینی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ لیکن یہ بچہ، وہ مایوس اور شرمندگی سے بولی۔ تو سعد نے کہا کہ وہ بچہ بھی قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ علیشہ کو وہ ایک خواب محسوس ہو رہا تھا، لیکن وہ خواب نہیں تھا، ایک حقیقت تھی۔ وہ خوشی سے خوب رو پڑی تو سعد نے اسے آگے بڑھ کر گلے سے لگا لیا۔